अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। जस्टिस याह्या आफरीदी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से इस पर इत्तफाक किया और इस कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स थे उन्होंने शिरकत नहीं की थी। जस्टिस याह्या आफरीदी की नामजदगी के बाद जो बार एसोसिएशंस हैं, वकला बार काउंसिल्स हैं, उनकी तरफ से इस फैसले को खुशाइंद करार दिया गया है। साथ ही साथ जो अपोजिशन की जमातें हैं और मुख्तलिफ जो वकला के धड़े हैं, वो इस बात पर जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है, इस तरमीम पर मोतरज़ ज़रूर हैं, लेकिन जो जस्टिस याह्या आफरीदी का नामजदगी है उस पर तमाम जो हलके हैं उन्होंने इत्मीनान का और एतमाद का इजहार किया है। अब सवाल ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जस्टिस याह्या आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो आइनी बेंच बनेगा उसकी सरबराही कौन करेगा। हुकूमत पे ये तनकीद ज़रूर हो रही है कि आइनी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन है उसमें हुकूमत की जो हामी लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। जजेस का जो तकर्रुर है उससे मुतालिक भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब जो आम लोगों के लिए इंसाफ के बुनियादी मसाइल थे, क्या वो कम होंगे। अभी हम देख रहे हैं आज भी एक केस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आइनी अदालत को रेफ़र किया है। क्या ये केसेस, इसकी तादाद बढ़ेगी? वो तमाम केसेस जिनमें कोई आइनी लकूना आता है वो आइनी बेंचेस को जाएंगे या मामूल के जो बेंचेस हैं वो भी उनको सुन सकेंगे? ये बहुत से सवालात हैं जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद उठ रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम इंसाफ चाहते हैं, स्पीडी जस्टिस चाहते हैं। इसकी बेहतरी के लिए, इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या कोई और तरमीम भी आएगी? ये भी बुनियादी सवालात हैं, इन तमाम पे हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि जो बुशरा बीबी हैं तोशाखाना 2 में उनकी ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई को अमल में नहीं लाया जा सका है। पाकिस्तान की जो सियासत है वो अब किस तरफ जाएगी? पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेहकाम है उसका क्या मुस्तकबिल है? ये बुनियादी सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने। मायनाज़ कानूनदान हैं, आप मुशीर भी रहे हैं वज़ारत क़ानून के, बड़ी गहरी नज़र है आपकी, दानिश्वर भी हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, कल तक जो सवालात थे उनके जवाबात आ गए, नामजदगी हो गई, बड़ी तादाद में लोग एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके जो आफ्टर मैथ्स को देखते हुए ख़दशात का इजहार भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो ये मामला सुलझ गया कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब, जिनके बतौर जज भी एक गैर मुतनाज़िया शख्सियत रहे हैं, उनकी नामजदगी निज़ाम इंसाफ में बेहतरी की उम्मीद है? देखें, इसके दो पहलू हैं अब्बास साहब। नंबर 1 तो है जस्टिस याह्या आफरीदी साहब का तकर्रुर, और दूसरा ये है कि जिस अंदाज़ में उनका तकर्रुर हुआ। जो वकला तंजीमें मुखालफत कर रही हैं वो जस्टिस याह्या आफरीदी की मुखालफत नहीं कर रही। जिस सियासी जमात ने मुखालफत की है उन्होंने भी तरीक़ाकार जो है अपनाया गया उस पर एतराज़ किया है अभी तक। बल्कि अभी तो मैं उमर अयूब साहब का एक बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी वो काबिल एहतराम जज हैं, हम उनकी अदालतों में पेश होंगे, हम इंसाफ भी उनसे तलब करेंगे, उन पर हमें एतराज़ नहीं है। तो ये इस माजी में कई ऐसे लोग भी चीफ जस्टिस बनते रहे हैं जिनकी ज़ात पर ही एतराज़ होता था, कंडक्ट पर एतराज़ होता था, किरदार पर एतराज़ होता था, वो चीज़ सामने नहीं आई। ये काबिल इत्मीनान बात है। एक तरीक़ाकार है, उसमें इख्तलाफ हो सकता है। 26वीं आइनी तरमीम है, ज़ाहिर है अपोजिशन ने उसकी मुखालफत करनी है, हुकूमत ने उसकी तारीफ़ करनी है। अब जो चैलेंज है 26वीं आइनी तरमीम का, इस तरीक़ाकार का जिसके तहत नामजदगी हुई है, सीनियर मोस्ट की बजाय तीसरे नंबर के चीफ जज को चीफ जस्टिस बनाया गया है, यानी सीनियरिटी में। और जनाब आफरीदी साहब का इम्तिहान और आजमाइश ये है, चैलेंज ये है कि साबित करना है दो पहलुओं से। एक तो ये है कि अवाम को इस सिस्टम से जो शिकायत हैं उनका इजाला, ये जो स्पेशल बेंच बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिनको नाम दिया गया है, ये किस कदर मुफीद साबित होते हैं, मसाइल को हल करते हैं, शिकायत का इजाला करते हैं। और चीफ जस्टिस साहब के लिए भी ये इम्तिहान है कि अपने इदारे का वक़ार किस तरह बरकरार रखते हैं, इनफैक्ट बहाल कैसे करते हैं,
बहाल कैसे करते हैं इदारे के अंदर जो हमें तकसीम नज़र आती है जजेस के दरमियान, और काजी फ़ायद ईसा साहब के दौर में वो बढ़ गई तकसीम, पहले भी थी तकसीम, कोई ये नई बात नहीं है, उसको किस तरह ख़त्म करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का अब किरदार क्या होगा, उन्होंने ये तयन करना है कि जब एक नई अदालत वजूद में आ रही है, ख़ास उसका नाम बेंच है, तो उस बेंच को साथ लेके चलना और आम आदमी की मुश्किलात कम करना, और जो एक पड़ा हुआ है अच्छा खासा मलबा केसेस का बोझ है, उसको किस तरह कम किया जाता है। क्योंकि ये जो आज हमें नज़र आया कि जो ख़दशा था, अंदेशा था कि हर दूसरा केस जो है वो उस बेंच को चला जाएगा, तो क्या इसकी रोकथाम कैसे होगी, ये सारे सवालात हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है इसमें बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। पहले तो ये फरमाएं बैरिस्टर साहब के ये नए चीफ जस्टिस का नए तरीक़ेकार से एक तकर्रुर हुआ है। पहले एक तरीक़ेकार था, हुकूमत नामज़द करती थी, फिर सीनियरिटी का उसूल आया, अब एक नया अंदाज़ अख्तियार किया गया है। ये किस कदर मुफीद होगा, और जस्टिस आफरीदी की जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो कैसी होगी? थैंक यू वेरी मच। दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़े आज़माए गए हैं, चूँकि इंसानी दुनिया है, परफेक्ट तो है नहीं ये, तो दुनिया ने मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए, हमने भी मुख्तलिफ़ किए। पहले 1947 से लेकर 1998 तक एग्जेक्टिव लगाती रही चीफ जस्टिस को, उसके बाद सीनियरिटी प्रिंसिपल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आया, 18वीं तरमीम ने हमने उसको सीनियर मोस्ट कर दिया। अब हमने अंदाज़ा हुआ कि सीनियर मोस्ट में साकिब निसार साहब का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, खोसा साहब का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, बंदियाल साहब का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, और ऐसा भी हुआ कि 3 जज पंजाब के बैठ गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दी थी जिसमें बाकी सूबों पर भी असर पड़ता था, और कुछ जज 14 दिन के लिए आ गए, कोई 1 महीने के लिए आ गए। और पिछले 10 साल में मैं मुस्तकिल अखबारात में लिख रहा हूँ कि जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो ख़त्म कर दी गई है। पार्लियामान ला बनाती थी और उसको एक कराची में जज बैठ के ख़त्म कर देता था। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को निकालना, सजाएं देना, तो ये पूरी चीज़ें इस बात पे नतीजा आके निकला कि जी हमें कोई रिफॉर्म करनी चाहिए। और अब बात ये है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों बातें हैं। ये तरीका पहले से गालबन बेहतर है, लेकिन इंसानी तरीका है, इसलिए कि इसमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल की तरफ हम गए हैं, जो दुनिया की वेस्टर्न कंट्रीज़ का मॉडल है, अमेरिकन सेनेट का है और ममालिक है, उस तरफ हम चले गए हैं। और उसमें एक फ़ायदा ये है कि जजेस तो ऑलरेडी नीचे से आए हुए होते हैं ना, फर्स्ट 3 में से लेना है। सेक्रेटरी लगते हैं तो 3 का पैनल जाता है, आर्मी चीफ लगता है तो 3 का पैनल जाता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगता है, तो उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना दिए, तो उस पैरिटी पे हम जा रहे हैं। बाकी रह गया कि असल मसला बदकिस्मती से पाकिस्तान में अफराद नहीं हैं, इदारे नहीं हैं। इंग्लिश कॉमन लॉ में एक मशहूर फ़िक्रा है कि एक होती थी कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ, एक कोर्ट ऑफ एक्विटी। कोर्ट ऑफ एक्विटी के प्रिंसिपल तय नहीं थे, और वो कहते थे एक्विटी वेरीज विद द फुट ऑफ चांसलर। चांसलर होता था चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट ऑफ एक्विटी। मतलब ये है कि एक्विटी कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसकी मर्जी के मुताबिक फ़ैसले होते थे, एक फ़ैसला एक, अगला आया तो बदल गया। पाकिस्तान में बदकिस्मती से यही रहा है। इसलिए कहा जाता है बंदियाल कोर्ट, इसलिए कहा जाता है साकिब निसार कोर्ट, इसलिए कहा जाता है चौधरी इफ्तिखार कोर्ट। अब अल्लाह करे कि ये जो आदमी है, अब आपने मुझसे ज़्यादा आपका इल्म तजर्बा, आपने देख लिया कि पिछले 10-15 साल में जब वो बेंच में हैं, ना वो किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने हैं, और टू बी ऑनेस्ट पिछले 5-6 माह में जो मेजर पॉलिटिकल फैसले आए हैं उनमें उन्होंने गवर्नमेंट के हक़ में वोट नहीं दिया, वो उनमें मुखालिफ मतलब वोट देने वालों में थे, लेकिन हमने किसी ने उन पर इतराज़ नहीं किया, इसलिए कि बोलते नहीं हैं, इसलिए कि वो जजों की तरह कोर्ट में बिहेव करते हैं। राय का हमसे इख्तलाफ हो सकता है, उन्होंने बहुत डिग्निफाइड तरीके से अपने आप को, मंसूर अली शाह साहब भी अच्छे थे, मैं तो उनका भी मद्दाह हूँ, हमारे तल्लुकदार हैं, सारे तल्लुकदार, मुराद ये कि हम वकील हैं, उनके सामने पेश होते हैं, तो वो भी बन जाते तो मुझे बतौर सिटीजन कोई मसला नहीं था। और ये बहरहाल आप बन गए हैं कलेक्टिव विजडम से। ये आदमी, मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं अगर मिसाल दूँ आपको, नासिरुल मुल्क की तरह चलेगा।
اچھا ناصر الملک ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں جس پہ ہمیں بھی اعتبار تھا, پیپل پارٹی کو بھی اعتبار تھا اور پی ٹی آئی کو بھی اعتبار تھا. آپ حیران تھے جب ہم نے الیکشن کمیشن بنایا تھا, عمران خان سے ہماری جب مذاکرات ہوتے تھے تو خان صاحب مطالبہ کرتا تھا کہ یہ چیف جسٹس ناصر الملک الیکشن کمیشن کی انکوائری جو ہے الیکشن کی وہ اس کو ہولڈ کرے. ہم مان گئے, ہمیں بھی اعتبار تھا. وہ پاکستان کے انٹرم پرائم منسٹر ہے, لوگوں نے اعتراض نہیں کیا. آفریدی صاحب کے اوپر میرا اپنا خیال یہ ہے, ان کا مزاج ان جیسا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا غیر ضروری کاموں میں سپریم کورٹ الجھ کر کیا عوام کے ریلیف نہیں دے گی؟ پچھلے 5 سال میں 50% ٹائم سپریم کورٹ کا لگ رہا ہے ان معاملات میں جو پولیٹیکل نیچر کے ہیں, چاہے ہم لے گئے چاہے ہمارے مخالف لے گئے. اچھا بیرسٹر صاحب, کس کا وہ عوام کا نہیں, لیکن بیرسٹر صاحب اس میں سر اس میں قصور تو پھر سیاست دانوں کا ہوا جو اپنے مسائل خود طے کرنے کی بجائے بالکل ہے, میں تو انکار نہیں کرتا. بنتے ہیں وہ بیچارے کیا کریں, ان کے پاس جب کیس آئے گا تو سنیں گے. میں عرض کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشلائزیشن آف دا پالیٹکس اور پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہوئی ہے, ہم نے غلطیاں کی ہیں. میں ان لوگوں میں اعلان کہتا رہا, ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل معاملات ہمیں آپس میں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. اگر ہم نے کیا ہے تو غلط کیا ہے, ہمیں بھی عقل کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ ریئلائزیشن ہماری بڑی پارٹیوں میں تو ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. دونوں اصطلاحیں ہیں آج کل ماڈرن. اگر آپ کتاب پڑھیں گے نا انگلینڈ میں, امریکہ میں جو پاکستان پہ لکھی جاتی ہے وہ یہی کہتے ہیں جوڈیشلائزیشن آف دا پالیٹکس, اینڈ دوسری طرف کیا ہے پولیٹیسائزیشن آف دا جوڈیشری. یہ دونوں غلط ہیں, ہمیں سیکھنا ہے اس کام سے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں, ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. جب 184 کی پٹیشن جاتی ہے, پاکستان کے آئین میں جو سیکشن ہے یہ ڈٹو کاپی ہے آرٹیکل 32 آف انڈیا کا. میں نے ابھی ریسرچ کی ہے, وہ آئین بنا ہے 52 کے قریب. 52 سے آج تک کوئی 42 کے قریب پٹیشن ہیں. ہمارے یہاں 2011 میں ایک سال میں 42 پٹیشن چودھری افتخار نے لے لی. بابا یہی ایک ہی ملک ہے نا, ایک ہی کلچر ہے نا, ایک ہی سماج ہے نا ہمارا مسلم. بیرسٹر صاحب معاملہ یہ ہے, آپ نے پولیٹیسائزیشن آف دی جوڈیشری کی بات کی ہے یا جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کر لیں. اب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر دی ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی کے طور پہ موجود ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے اور ججز کے پاس ایک بہت آسانی کے ساتھ ان کے پاس ایک ٹول آ گیا ہے کہ وہ جس کیس کو چاہیں آئینی بینچ کی طرف ریفر کر دیں, اور آئینی بینچ میں اتنی سخت ہوگی یہ کیسز ان کے پاس جاتے جائیں اور وہ اس کے فوراً فیصلے کرتے جائیں اور بیک لاگ نہیں ہوگا اور عام لوگوں کو انصاف ملتا رہے گا؟ دیکھیے, سپریم کورٹ میں زیادہ کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں جائیں گے, ہائی کورٹس میں جائیں گے. میری ذاتی رائے میں, اب میں تھوڑا ایسی بات کرنے لگا ہوں جو شاید میری پارٹی خوش نہ ہو, میری ذاتی رائے میں اس ترمیم میں ایک نقص ہے. وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی جوسڈکشن کانسٹیٹیوشنل پوری کی پوری ختم نہیں کی گئی. 199 جو سیکشن ہے وہ آدھا جو ہے وہ ابھی نارمل ہائی کورٹ کے پاس رہ گیا ہے, اور آدھا جو ہے رہ گیا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس. وہ سال ذرا گیو اینڈ ٹیک تھی پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ ہم ان کا کولیکٹیو وزڈم پہ ہم اعتراض تو نہیں کر رہے, لیکن ہم بتا رہے ہیں قانون دان کے وہاں مسائل پیش آتے رہیں گے. سپریم کورٹ میں ایسا کام نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے سپریم کورٹ میں پہلے بھی کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے کیسز کم آتے تھے, لیکن ججز اس کو لمبا بہت کرتے تھے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, ابھی کانسٹیٹیوشنلٹی آف نیب لا چیلنج ہوئی, 90 ہیئرنگ کی گئی. بھائی دنیا میں ہم بھی قانون دان ہیں, دنیا میں کہاں اتنی ہیئرنگ ہوتی ہیں. اب آپ بھی ماشاءاللہ بڑے دانشور ہیں, ارشاد صاحب تو ہمارے انڈائریکٹلی استادوں میں شامل ہیں, ہم تو 50-20 سال سے ان کو پڑھ رہے ہیں. شکریہ. جب حقانی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے میں اس وقت ان کو پڑھ رہا ہوں. وہاں نہیں ہوتا. امریکی سپریم کورٹ 9 منٹ دیتی ہے, 10 منٹ نہیں دیتی. ہمارے ججوں کا جو پولیٹیکل رویہ ہے نا, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا, آپ یہ ترمیم کریں کوئی اور کرے, ختم نہیں ہوگا. دنیا پوری نے سسٹم بنا دی ہیں کہ آپ نے یوں آرگومنٹ کرنے ہیں, یوں لکھ کے دینے ہیں, جج یوں کریں گے. جج آپ آئے نا ذرا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ میں جج اور وکیل کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. وکیل بول ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے. کچھ جج بہت اچھے ہیں, جج افریدی بالکل نہیں بولتا, منصور علی شاہ نہیں بولتا, یہ دونوں بڑے اچھے جج ہیں. اور بھی جج نہیں بولتے. بعض جج تو جو خاص طور پہ اللہ معاف کرے چلے گئے ہیں, اب بہت بہتر لاٹ ہے ٹو بی آنےسٹ, جو چلے گئے ہیں وہ بولنے نہیں دیتے. ڈیبیٹ چل رہی ہے, کیا ہیرنگ ہوگی؟ نہیں چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ تو ہمیں جو انہوں نے سماعت لائیو کی
تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں وکیل نہیں بولتے، بیچارے جج بول رہے ہوتے اور وہ باقاعدہ وکالت کر رہے ہوتے، تو اس سے تو لوگوں کو تو پتہ چل گیا پارٹیوں کی وکالت کر رہے ہوتے. جی دیکھیے سائلنٹ ایز اے جج، یہ محاورہ ہے نا جی. مالک اشرف کو جو خط ہے نہج البلاغہ میں سیدنا علی نے کیا فرمایا ہے، ہماری تاریخ پوری دنیا میں انگلینڈ میں پڑھتا رہا ہوں، انگلینڈ کے جج کورٹ میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں وگ لگا کے، ہمیں پتہ چلتا ہے پتہ نہیں زندہ ہے یا مردہ ہے، آخر میں تھینک یو بولتا ہے. یہ تو بولنے نہیں دیتے، وقت اس طرح ضائع ہوتا ہے. وکیلوں کو کسیں، ان کو کہیں کہ آرگومنٹ سٹرکچر کریں، لکھ کے دیں. دنیا پوری میں وکیل لکھ کے آرگومنٹ دیتے ہیں، ہمارے سینئر وکیل لکھ کے نہیں دیتے. کیوں بھائی؟ ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. سینئر وکیل آتا ہے وہ 100 کیسز کا ٹائم لے جاتا ہے. میں اپنے بار پہ تنقید کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. غریب بیچارے جو میرے کیسز 2016 کے ایک دفعہ نہیں لگے ابھی تک. اچھا بھائی صاحب، اس میں کیوں نہیں لگتے؟ غریبوں کا حق نہیں ہے اس ملک پہ. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈیورنگ ہیئرنگ جو آرگومنٹ ہوتی ہے اور ضرورت سے زیادہ ٹائم جاتا ہے. دوسرا یہ جو التوا لیتے ہیں، کیونکہ بار اور بینچ دونوں ہی ذمہ دار ہیں. خاص طور پر ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں، یعنی جو بیچارہ موکل ہے اس کو یہ شکایت ہے کہ 10 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ فیس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پیشی پڑ رہی ہے، پیسے ہی لگتے چلے جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جیسے شخص نے تنگ آ کے کہا کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے کہ کتنا مہنگا سسٹم ہے. تو کیا یہ بار اور بینچ کو مل کر اور جو پارلیمنٹ ہے ان کو بٹھا کر یہ طے کر نہیں لیتی کہ جی ایک کیس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے یہ پارلیمان نے کئی تجربہ کیا ہے. میں ایک آپ کو مثال دوں، آپ نے بہت دکھ کی بات کی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم بار والے اس کام میں زیادتی کا سب سے بڑا ایجنٹ ہیں، ججوں سے زیادہ ہمارا قصور ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے نیب کا کیس 90 دن میں فیصلہ ہوگا. فیملی خواتین یار بیچاری ہماری ہوتی ہیں پردے دار، ان کے بارے میں ہم نے لکھا ہے 4 مہینے 6 مہینے فیصلہ ہوگا. کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں سنتا. آئین میں ہم نے ٹائم دیا، جج اور وکیل نہیں سنتے. ہم نے اس کے بارے میں دنیا میں کیا ہوتا ہے. میں جب لا ڈویژن میں تھا، ہم نے ایک لا ڈرافٹ کیا 2017 میں، کاسٹ آف لٹیگیشن ایکٹ. وہ ہم نے سی پی سی میں آرٹیکل 35 سیکشن 35 BC اس میں کیا ہے. مطلب یہ کہ جو ہارے گا وہ پورے فیس دے گا. ایک ارجنٹمنٹ لے گا تو پیسے دے گا دوسری پارٹی کو. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور جب اچھا آدھے سے زیادہ کیس، یہ میں ادب سے کہہ رہا ہوں، آدھے سے زیادہ کیس سول کورٹ میں جو ہیں وہ ڈسمس ہوتے ہیں 5 سال کے بعد. میں اور بات آپ کو بتانا چلا ہوں بطور وکیل، 80% یا کم از کم 70% ریٹ پٹیشن خارج ہوتی ہیں. کیوں خارج ہوتی ہیں؟ کہ ان میں میرٹ نہیں ہوتا. جج کا ٹائم کتنا لگا؟ نہ ہمیں وکیلوں کو حیا آتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے. اس کا حل ایک ہی دنیا نے، انسانی تجربے نے بتایا ہے، وہ ہے ایکچوئل کاسٹ. جو ہارے اصل پیسے دے. ظفر اللہ صاحب، یہ قانون تو اسلام آباد کی حدود تک نہیں تھا جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے، اور کیا اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا؟ جی اس کی وجہ دیکھیے، نہیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. میں نے ڈرافٹ کیا، میں نے پیا، میاں نواز شریف سے ریکویسٹ کی، میاں صاحب مان گئے. یہ ہم نے اسلام آباد میں لگایا. میں اگلے دکھ کی بات عرض کروں، آدھے جج اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے خیال میں 1-2 جج ہیں، وہ اچھا کام کر رہا ہے. میں ججوں کا نام نہیں لیتا، لیکن بابر ستار ایسا جج ہے، وہ کاسٹ ڈالتا ہے. اب اس کی کورٹ میں لوگ ڈرتے ہیں وکیل، نیچے والے کچھ جج ڈالتے ہیں. یہ مینڈیٹری ہے. ابھی میں نے ایک کیس میں، جعلی کیس تھا، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی نے سیکسول ہراسمنٹ کیا، وہ کیس ہم جیت گئے. میں نے لکھ کے دیا کہ آپ کے اوپر مینڈیٹری ہے کہ آپ کاسٹ دیں. مجھے کاسٹ نہیں دی گئی، حالانکہ میں نے تو فیس لی تھی اس سے. یہ سب اسلام آباد کی حد تک بنا چکے. یہ پروونشل میٹر ہے. اب تمام صوبوں کو چاہیے آپ کی وساطت سے، دست بدستہ میں عرض کرتا ہوں اپنے تمام صوبوں سے، کہ آپ اس قانون کو امپلیمنٹ کریں. چلو شروع تو ہوا آہستہ. انگلینڈ میں وکیل 10 دفعہ سوچتا ہے، پارٹی 10 دفعہ سوچتی ہے کیس کرنے کے لیے. ایک پہلو آپ نے اور توجہ دلائی، وہ یہ تھی کہ جی ہائی کورٹس کے جو معاملات ہیں اس پر پوری قانون سازی نہیں ہوئی. ایک ایشو اور بھی ہے. اب یہ 26ویں ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی قرارداد منظور کرے گی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل کے لیے. اب ایک اسمبلی اگر وہ قرارداد منظور نہیں کرتی تو وہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنے گا، اور 199 کا جو اختیار ہے ہائی کورٹ کا وہ برقرار رہے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی تو ایک اناملی موجود رہے گی. ظاہر بات ہے ضروری تو نہیں کہ مرکز اور صوبوں میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہو اور ایک ہی طرح کی حکومتیں ہوں کہ وہ اس کو فالو کریں.
آپ نے بالکل صحیح کہا، اور بھی کئی اناملی ہیں، جیسا میں نے بتایا ہے ججوں کی سلیکشن، جو چیف جسٹس کی سلیکشن ہے نا، اس میں بھی بڑی سیریس اناملی ہے. مثلا ایک اگر انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا، پھر کہتے ہیں انہیں دونوں میں سے ہم لے لیں گے. یہ اناملی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں، زیادہ کھول کے بات نہیں کر رہا چونکہ اس پہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. ہائی کورٹ کی ججوں کی پاور میں اناملی رکھی گئی ہے، اس کی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے جب ڈرافٹ بنایا بڑی سوچ و بچار کے بعد پیپر، مطلب 2 سال پہلے میاں نواز شریف نے مجھے کہا، میں نے ریسرچ پیپر لکھا. اگر آپ مجھے آج میسج بھیج دینا تو میں آپ کو پورا پیپر بھیجتا ہوں جو 2 سال اس کی مشاورت جاری ہے. ٹھیک ہے نا جی. 5 مہینے ہو گئے ہمارا ڈرافٹ ہے، پی ٹی آئی کا ڈرافٹ ہے. مولانا فضل الرحمان بھی 2 مہینے سے شامل ہیں. لیکن آخری وقت میں جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں کنسنسس ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے کیا گیا، اس میں پھر یہی کچھ ہوتا ہے، سکم رہ جاتے ہیں. اس کی بیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس ڈرافٹ کے اوپر پی ٹی آئی کا ہم سے اتفاق تھا. خان صاحب نہیں مانے، پارٹی کا اتفاق تھا. لیکن خوبصورتی یہ ہے جمہوریت کی کہ سارے اس پہ عملاً کٹھے تھے، لیکن جب گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے نا تو پھر یہ سکم رہ جاتے ہیں. انشاءاللہ ایک قدم آگے ہے، لیکن جیسے میں نے اوپننگ لائن بھی کہی، انسانی معاشرہ ہے نا، تو اس کی نہیں 27ویں ترمیم آئے گی ظفر اللہ صاحب، 27ویں ترمیم آئے گی. نہیں 27ویں آئے گی میری جان، یا 23ویں آئے گی. ایک زندہ پروسیس ہے نا، ابھی جلدی تو کوئی نہیں آئے گی. لیکن یہ چیزیں جس کو اچھا ایک چیز اور، یہ چونکہ اناملیز آپ بتا رہے ہیں، میں بھی بتا رہا ہوں، اور بھی آئیں گی. انسانی معاشرہ ایسا ہی پڑتا ہے نا. جی بالکل. اچھا یہ فرمائیں کہ اب آئینی بینچ کا جو فیصلہ ہوگا اس کی اپیل کہاں ہوگی، یا آپ اپیل کے حق سے محروم کر رہے ہیں؟ آئینی بینچ کا فیصلہ بہت کلیئر ہے. نہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آئینی بینچ کا مطلب یہ ہے کہ کیس جائے گا ہائی کورٹ میں، کیونکہ ہم نے سو موٹو کی اکثر پاور ختم کر دی ہے کہ ہر آدمی اٹھتا ہے اور سپریم کورٹ میں کیس کرتا ہے. میاں نواز شریف کا دیکھیں، بغیر اپیل کے ہم مارے گئے پاناما میں. ٹھیک ہے، ہائی کورٹ میں جائے گا. ہم ڈسکریج کر رہے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ روایت بھی میاں نواز شریف صاحب کے 93 میں آپ نے ڈالی تھی. اس سے پہلے ہم نہیں سنتے تھے کہ کبھی سپریم کورٹ میں کیس گیا ہو. ہائی کورٹ سے اٹھا کے سپریم کورٹ میں آپ ہی گئے تھے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پاکستان سپریم کورٹ میں پہلا کیس 1988 میں گیا تھا، اور 1989 میں درشن مسیح کیس آیا تھا، جس کی وجہ سے افضل اللہ کی ججمنٹ تھی، جس کی وجہ سے فلڈ گیٹ کھلنا شروع ہوا. پھر آئے ہیں فیزز. اس کے اوپر لوگوں نے پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے ہیں، اور میں نے اس کو ریسنٹلی پڑھا ہے، چونکہ میں نے ایک پٹیشن کی تھی سپریم کورٹ میں کہ اس کو ریگولیٹ کرو. میری پٹیشن لگائی کوئی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا جی. اس میں فیزز ہیں، اس فیز میں سو موٹو ہوا، اس فیز میں نہیں ہوا. مثلا قاضی فیاض عیسیٰ نے نہیں لیا، جسٹس تصدق گیلانی نے نہیں لیا، ناصر ملک نے نہیں لیا، چودھری افتخار صاحب نے انتہا کر دی، ثاقب صاحب نے انتہا کر دی، عطا بندیال نے نہیں لیا، ایک دو لیے، کھوسا نے بالکل ہی نہیں لیا. تو مطلب ہے یہ وہی ہے، ایکوٹی ویریز ود دی فٹ آف چانسلر. اب ہم نے کوشش کی ہے سو موٹو کو، لیکن سپریم کورٹ کی پاور ہم روک نہیں سکتے، چونکہ سپریم کورٹ میں لوگ جائیں گے، کم جائیں گے. اب ان بینچ کے اوپر ہے جس کو ہم روز کہتے ہیں کہ گائیڈ لائن بنائیں. انڈیا کی سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن بنا دی ہیں کہ یہ کیس اور نیٹ پہ اویلیبل ہے. ان کو بھی یہی کرنا چاہیے، اور یہاں تھنکنگ ہے. اس کے بغیر تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. سپریم کورٹ کو اپنے رول ٹھیک کرنے چاہیے، ورنہ پارلیمنٹ پھر انٹروین کرے گی. بیرسٹر صاحب لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ سود کے خاتمے سے متعلق بھی 26ویں آئینی ترمیم میں امینڈ ہوا ہے. یہ خاتمہ 2028 تک کیسے ممکن ہوگا؟ یہ صرف خاتمے کی حد تک بات ہوئی ہے، یا اس کا بھی کوئی پیرالل پلان موجود ہے، اور پاکستان جیسی معیشت، ایون دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس سے نہیں نکل پائے، کیسے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے؟ یہ سوال مجھ سے اگر پوچھ کے آپ مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں؟ ہم ماسکو میں گئے انٹرنیشنل کانفرنس میں اس کے مشکلات ہیں. شیخ الاسلام تقی صاحب، عثمانی صاحب اور میں تھے. وہاں ایک لیکچر ہوا تو ہمیں انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا میں کتنے فیصد لوگ جو ہیں یہ اس پہ ہیں، تو مفتی صاحب نے بتایا 15%. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اگر آپ خود بھی عمل نہیں کرتے ہمیں کیوں کہتے ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، بدقسمتی سے میں بطور معیشت دان اٹھا تھا، لا میں بعد میں آیا ہوں. میرا زندگی کا مقصد تھا کہ میں نے اسلامی معاشی نظام بنانا ہے. جب میں نے بی اے میں ایم اے میں ٹاپ کیا تو میں لوگوں سے یہ کہتا تھا. پڑھنے لکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا اسلامی معیشت کا کانسیپٹ سارا ہی غلط ہے، اور جو اس وقت اسلامی معیشت چل رہی ہے یہ باب الحیل کے اوپر کھڑی ہے. الگ کبھی پروگرام کر لیں، یہ دھوکہ دینا ہے خدا کو، اپنے آپ کو بھی.
ہمیں انوویشن کے ساتھ نئے کام کرنے پڑیں گے. 2 پرنسپل ہمیں ماننے پڑیں گے. ایک، جو انسانی تاریخ آگے بڑھا رہی ہے بنیادی طور پہ جائز ہے الا کہ اس کو حرام کیا جائے قرآن و حدیث سے. اور دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ اگر 2 احادیث موجود ہیں ایک مسئلے کے اوپر، ہم اس میں سے کسی کو لے لیں گے اور کسی فقیر کو ہم اختیار نہیں دیں گے حرام و حلال کرنے کا، تو آپ اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، ورنہ نہیں ڈھونڈیں گے. 50 سال نہیں، 100 میں نہیں ڈھونڈیں گے. ملیشیا نے بہت محنت کی ہے، دیانتداری سے کی ہے، نہیں ڈھونڈ سکے. سعودی نہیں ڈھونڈ سکا، جو ایک روایتی معاشرہ تھا. ایران نہیں ڈھونڈ سکا. اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ پرنسپل آف پالیسی میں رکھا گیا ہے. اللہ کرے آگے ہم بڑھیں. اور ڈاکٹر صاحب نے پچھلے ٹینیور میں بہت بڑی ایک کمیٹی بنائی تھی، اس میں علماء ایکسپرٹ بھی تھے. میں چاہتا ہوں یہ کام ہو، لیکن اٹ سیلف میں آخری میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. سود کی ڈیفینیشن کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہو رہا. میں اس سے زیادہ نہیں جانا چاہتا. یہ بہت کنٹروورشل مسئلہ ہے. لیکن اس پہ علماء کو بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ریاست علی آزاد صاحب نے. ریاست صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ریاست صاحب، جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کی بطور چیف جسٹس نامزدگی ہوگی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. باضابطہ موقف یا رد عمل اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل. ہم نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اسلام آباد بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے ان ٹوٹو اس پرپوزڈ جو 26ویں ترمیم تھی، اس کو ہم نے ان ٹوٹو ریجیکٹ کیا تھا. ہمارا موقف اس پہ آج بھی وہی ہے جو ہمارا پہلے تھا. اب یحییٰ آفریدی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ہم تو یحییٰ آفریدی صاحب کی ذات جو ہے نا وہ بہت ڈائنامک اور بہت ہی انٹیگریٹی، پروفیشنل، اور میں کہتا ہوں کہ بڑے اعلیٰ ظرف کے جج ہے. ان کی ذات سے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں گلہ یہ ہے اس لیجسلیشن سے، ان لوگوں سے جنہوں نے یہ لیجسلیشن کی ہے. چونکہ جو پرنسپل آف سینیئرٹی تھا جو 1996 سپریم کورٹ الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان یا آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر طے کیا گیا تھا، اس کے اوپر ایک وہ چیز جس طریقے سے یہ لیجسلیشن کی گئی ہے، جس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو یوزرو کر لیا گیا ہے. اس پہ 17 ججمنٹس ہیں، جس پہ شرف فریدی کیس ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ججمنٹ ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا. یہ آرٹیکل 175(3) کے اندر بھی پرووائڈڈ ہے کہ ود ان 14 ایئر پروگریسولی اس کو آپ نے الگ کرنا ہے. تو جو اس طریقے سے کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کا وہ جو پرنسپل تھا جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی وہ ختم ہو گیا ہے. اور یحییٰ آفریدی صاحب کا ہم ایز اے چیف جسٹس ہم نے تو یہ مطالبہ کیا تھا، اور ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ جو موسٹ سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ سید منصور علی شاہ صاحب، ان کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا. یہ ہماری وکلاء برادری کی ڈیمانڈ تھی. چونکہ منصور علی شاہ صاحب ایسے زبردست جورسٹ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جوڈیشری کا، ہمارے ملک کا ایک ایسٹ ہیں، اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ کہ جب وہ پنجاب میں چیف جسٹس تھے تو جتنے جوڈیشل ریفارم وہ لے کے آئے تھے، میں سمجھتا تھا کہ جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے تو اس سے زیادہ وہ ڈیلیور کریں گے. لیکن ان کا گناہ کیا ہوا؟ صرف ایک ججمنٹ جو 12 جولائی کی آئی ہے انہوں نے دی ہے، اور وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے. ججز فیصلے دیتے ہیں، حکومت کو پسند آئے نہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ فیصلہ دے دیں کسی کے خلاف اور وہ جن کے خلاف فیصلہ ہے وہ آپ کے مخالف ہو جائے اور آپ کا راستہ روکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس انسٹیٹیوشن کا نقصان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر جو جوڈیشل ریفارم ہمارا وکلاء برادری کا ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے، مجھے لگتا تھا کہ وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے گا، اور آج بھی ہم اس کے لیے انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بہتر جج جو ہے چیف جسٹس بنے، ایک بہتر جج چیف جسٹس بن گئے، آپ ان کی تعریف کریں، بلکہ سب تعریف کر رہے ہیں، ہم بھی تعریف کر رہے ہیں. ماضی میں یہ سینیارٹی کے اصول کی بنیاد پر جو لوگ آئے، آپ لوگوں کو ہی سب سے زیادہ افتخار چودھری صاحب پر آپ کو اعتراض تھا، جناب ثاقب نثار صاحب پر آپ کو اعتراض تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سینیارٹی کا پرنسپل تھا وہ کہ فائدہ مند تو نہیں رہا، اس کی وجہ سے تنازعات بڑھے، مسائل بڑھے، سپریم کورٹ کی جو پوزیشن تھی وہ کمپرومائز تو ہوئی.
اس میں ارشاد صاحب بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جب یہ طے ہوگا نا کہ یہ شخص جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا, تو جو عدلیہ ہے اس کے اندر جو منورنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب جب آپ 3 ججز کا پینل دیں گے تو عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس, اور جس نے چیف جسٹس لگانا ہے وہ جو جوڈیشل کمیٹی پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججز صاحبان, چونکہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو ہمیشہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے اور ان کے فیصلے ہمیشہ ٹرن ڈاؤن ہوتے ہیں, تو اب جو جس نے چیف جسٹس بننا ہوگا وہ حکومتی اس پارلیمانی کمیٹی اور حکومت کو کبھی خفا نہیں کریں گے. وہ کوشش کریں گے کہ ان کو اپیز کریں, ان کو راضی رکھیں, تاکہ کل کو انہوں نے ہی میری ایویلیویشن کرنی ہے کہ جی میں جج کیسا ہوں. لیکن یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ چیف جسٹس جنہوں نے بننا ہے ان کی ایویلیویشن کون کریں گے؟ وہ پارلیمانی کمیٹی کے لوگ کریں گے, جس کے اندر بہت سارے لوگ جنہوں نے کیسز کو بھی فیس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسے بات لگتی ہے کہ نیورو سرجن کی جگہ پہ کسی شخص کا کوئی آپریشن ایک ڈنگر ڈاکٹر کرے تو یہ اس کے مترادف ہوگا. یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے, کئی اور ممالک میں ہوتا ہے. تو وہاں یہ اعتراض تو نہیں ہوتا. وہاں تو آپ کے سامنے امریکہ میں جو ہوتا ہے اوپن پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے اور وہ سب کے سامنے ان کے سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور پارلیمانی کمیٹی تو ایگزیکٹو نہیں ہے اس میں ریاست علی آزاد صاحب. ارشاد جی 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 نہیں ایگزیکٹو ہے فیصل, یہ پارلیمنٹری سارے دیکھیں سینٹ سے 4 ہوں گے, 8 نیشنل اسمبلی سے ہو گے, اور یہی ایگزیکٹو ہے, یہی پارلیمنٹ ہے. اب دیکھیں یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے نا, 3 ادارے ہوں گے, لیجسلیچر ہوگی, ٹھیک ہے, ایگزیکٹو ہوگی اور عدلیہ ہوگی. تو ایک ادارہ دوسرے میں جب انٹرفیرنس کرے گا, ٹرانسگریس کرے گا, تو عدلیہ کی آزادی بھی یوزرپ ہوگی. ارشاد صاحب نے جیسے فرمایا کہ امریکہ میں ایسے ہوتا ہے, اگر ہم امریکہ کی مثال دیں تو وہاں پہ صدارتی نظام ہے. اگر ہم امریکہ کی مثال دیں تو وہاں پہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوتا, وہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوتی, وہاں بائی ہک اور کروک اپوزیشن کو نہیں لتاڑا جاتا, وہاں لوگوں کے جو انسانی حقوق ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. ارشاد صاحب آپ یہ آئیڈیالزم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں, وہ ہم سے 400-500 سال آگے, ہم سے تو یہاں کی سڑکیں سیدھی نہیں ہوتی, ہمارا نیٹ کام نہیں کرتا, ہمارے ہاں صحت کی سہولت نہیں, ہمارے ہاں ایجوکیشن کی سہولت نہیں ہے, وہاں کا نظام اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کلرفل ایکسرسائز آف لا نہیں ہوتی جو یہاں پہ ہوتی ہے. تو اس کا کمپیریزن کرنا بھی تو ہم بگننگ سٹیج پہ ہیں, اور ہم نے شروع میں آزاد صاحب دیکھیں, امریکہ میں جہاں کوئی خوبی ہم اپنا سکتے ہیں وہ اگر اپنا لیں تو اس میں قباحت کیا ہے. اگر ہمیں سڑکیں ٹھیک نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول بھی ٹھیک نہ کریں, یا سکول اگر ہمارے ٹھیک نہیں ہے تو ہسپتال ٹھیک نہ کریں. یہ تو جو موقع مل رہا ہے ٹھیک ہونے کا, اگر وہ موقع ہمیں میسر آ رہا ہے. دیکھیں نا, ہم گھڑی جو ہے 24 کے ماڈل کی پہنتے ہیں, موبائل ہم 24 کا ماڈل استعمال کرتے ہیں, گاڑیاں ہم 24 کے ماڈل کی استعمال کرتے ہیں, کپڑے اسی طرح کے پہنتے ہیں جس طرح امریکی پہنتے ہیں. تو اگر یہ سسٹم بھی ہمارا اسی طرح کا اپ گریڈ ہو رہا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے. میں ارشاد صاحب امریکہ کے نظام کی تعریف کرنے سے پہلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام انصاف تھا میں اس کو کہوں گا کہ آپ لے کے آئیں, جس کے اندر آپ اپنے حکمران سے کھڑے ہو کے ایک کوئی شخص جو ہے وہ اس کو کویسچن کر سکے. یہاں پہ مجھے بتائیں جو چیپٹر نمبر 2 ہے 1973 کا, اس کے اندر جو آرٹیکل 8 سے 28 ہے, آپ نے صحیح ارشاد صاحب بالکل اپنا ایمان کو تول کے میرے اس سوال کا جواب دینا, کیا وہ لوگوں کو یہاں پاکستان میں میسر ہیں؟ کیا ان میں سے لوگوں کے ساتھ جو آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے وہ ٹرو سینس میں یہاں پہ ہے؟ یہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن ہے, فریڈم آف اسمبلی ہے, یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے, یہاں پہ کوئی مجھے بتا دیں جو پاکستان کے اندر اس وقت لا لیسنس ہے. نہیں ریاست صاحب آپ ریاست صاحب بات کر رہے ہیں فریڈم آف اسمبلی کی. ریاست صاحب آئے دن احتجاج ہوتے ہیں, آئے دن دھرنے ہوتے ہیں, آپ آ کے کھلم کھلا جو نظام ہے ایگزیکٹو ہے, پارلیمان ہے, ان پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. فریڈم آف سپیچ کیا چاہیے, مطلب فریڈم آف اسمبلی کیا چاہیے, اس سے مراد کیا ہے, کیا ماردار ہے؟ مجھے بتائیں فیصل, مجھے بتائیں, اگر یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ روز ایسا ہوتا ہے تو روز یہاں پہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں نہیں ہوتی,
یہاں پہ روز ڈکیتی کی ایف آئی آر ان کے خلاف نہیں ہوتی، جبکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2020 سپریم کورٹ غلام حسین کیس پیج 1 اس کے اندر کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ دہشت گردی کہاں لگے گی۔ آپ کا یہ جہاں من چاہے آپ دہشت گردی لگا دیں، جہاں آپ کا من چاہے آپ اگلے کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں، آپ کو کون سا لا اس چیز کی اتھارٹی دیتا ہے؟ یہ ہے مس یوز آف اتھارٹی۔ آپ اس کانسٹیٹیوشن کو، اس چیپٹر کو جو چیپٹر نمبر 2 ہے، اس کو ٹرو سینس میں پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیں۔ آرٹیکل 4 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا۔ مجھے بتا دیں، یہاں پہ لوگوں کو مسنگ کر دیا جاتا ہے، مجھے بتائیں کہ یہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہوتا ہے، مجھے بتا دیں۔ آزاد صاحب، اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے، یہ صرف حکومت کا یا ایگزیکٹو کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اوورآل دیکھیں نا، سب سے بڑی شکایت عوام کو ہے کہ جی دادے کے دور کا کیس کا فیصلہ پوتے کے دور میں بھی ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اتنی تاخیر ہوتی ہے، اس میں وکلاء سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، پراسیکیوشن ذمہ دار سمجھی جاتی ہے، خود جج جو ہے لمبا کرتے ہیں کیسز کو۔ تو یہ ساری اصلاح پذیر ہوگا معاملہ تو ٹھیک ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس وقت جب ایک بینچ بن گیا کانسٹیٹیوشنل کیس، اس میں چلے جائیں گے، دوسری سپریم کورٹ ہوگی، وہ روٹین کے کیس ہوگی، تو اس سے تیز رفتار انصاف ملے گا؟ اور اس میں وکلاء برادری بار کا کیا کردار ہوگا؟ 2 سوال آپ نے کیے۔ پہلے سوال کا کہ وکلاء کو آپ نے کہا کہ وہ اس کے اندر ان کا بھی قصور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیسز اگر لمبے ہوتے ہیں تو آپ لمیٹیشن کے ایکٹ کو آپ امینڈ کر دیں، اپ ڈیٹ کر دیں، ہر کیس کے لیے لمیٹیشن رکھ دیں، اور اس کے علاوہ ججز کی تعداد بڑھا دیں۔ آج آپ کے ملک کے اندر 25 کروڑ آبادی ہے، پنجاب اور باقی جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں ان کے اندر 30 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ میں 60,000 پینڈنگ ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ میں 185 کیسز پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ میں جو کانسٹیٹیوشن میٹر ہے وہ 187 ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 17,000 ہیں، اور جو پورے پاکستان کی ہائی کورٹ سے اس کے اندر 42 ججز کی آج بھی کمی ہے۔ آپ نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جہاں پہ عوام کا ڈائریکٹ مسئلہ ہے، جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملنے کی اشد ضرورت ہے، وہاں پہ ججز کام میں کام زیادہ، ججز کی تعداد بڑھائیں، قوانین کو اپ ڈیٹ کریں۔ سی آر پی سی، سی پی سی 150 سال پرانے قوانین ہیں، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا کام تھا ان کو اپ ڈیٹ کرنا، اپ گریڈ کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے نہیں کیا جس کے اندر لوگوں کو براہ راست فائدہ مل سکتا تھا۔ اب اگر آپ اس 26ویں ترمیم سے کانسٹیٹیوشن، یہ دوسرا حصہ جو آپ کے سوال کا ہے، آپ نے بنا دیا ہے، اس میں مجھے بتائیں کہ ٹوٹل کیسز آج تک 187 پڑے، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ گلہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں تو باقی کیسز نہیں سنے جاتے، یہ پارلیمنٹیرین بھی تو پہلے سوچے نا کہ ان کے کیسز وہاں جاتے کیوں ہیں؟ آپ اپنے معاملات پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے معاملات وہاں تک لے کے کیوں جاتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو وکٹمائز کیوں کرتی ہیں؟ اس کو بھی سوچنا ہے، صرف یہ نہ کہیں کہ ایک سائیڈ پہ یہ کہ پبلک ہے بھائی یہ کیسز وہاں جائیں گے تو وہ ججز ان کیسز کو نہیں سنیں گے۔ یہ حکومتی لوگ لے کے جاتے ہیں، یہ اپوزیشن لوگ لے کے جاتی ہے، روز کبھی وضاحتیں طلب کی جا رہی ہیں، کبھی پٹیشنیں فائل کی جا رہی ہیں، کبھی ریویو۔ تو کیا سپریم کورٹ کے ججز کہیں کہ ہم یہ نہیں سنتے، ہم وہ سنتے ہیں؟ اگر ان کے کیسز نہیں سنے گئے تو کہیں گے ججز باعث ہو گئے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے ریاست صاحب، یہ تو بنیادی مسائل ہیں جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ریاست علی آزاد صاحب موجود تھے۔ شاد صاحب، آئینی ترمیم ہو گئی، چیف جسٹس آف پاکستان کی نامزدگی بھی ہو گئی، معاملات بھی سلجھ گئے۔ میاں نواز شریف صاحب سے متعلق خبر آئی ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں، اور پہلے وہ دبئی جائیں گے، 1 دن وہاں قیام کریں گے، اس کے بعد وہ لندن جائیں گے، 3-4 دن وہاں قیام کریں گے، پھر اس کے بعد وہ امریکہ جائیں گے، 5 دن وہاں قیام کریں گے، پھر واپس لندن آئیں گے، اور جب وہ واپس لندن آئیں گے تو مریم نواز صاحبہ بھی وہاں جائیں گی۔ یہ دورہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حالات نارمل ہوتے دیکھ کر میاں صاحب کوئی سفارتی محاذ پہ، معاشی محاذ پہ پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، یا یہ خالصتاً نجی دورہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو عباس صاحب جس دن وہ جہاز میں بیٹھ جائیں گے نا، پھر مجھے یقین آئے گا کہ میاں صاحب آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں وہ نہیں جا رہے؟
نہیں میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ایک سال میں کتنی دفعہ یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ جا رہے ہیں؟ وہ تو ان کے آنے کا بھی 20 بار ہوا. تو اس کے بعد دیکھیں نا، اب یہ پچھلے وہ سال 21 جائیں، اکتوبر کو آیا انہوں نے کبوتر اڑایا، ہاں، اس سال 21 اکتوبر کو ترمیم کروا دی. ترمیم کروا دی. لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ جا رہے ہیں اور کب جا رہے ہیں، کیونکہ 25 تاریخ دی گئی ہے نا، اب 25 کو نہیں، یکم نومبر کو غالباً. نہیں، وہ تو مریم صاحبہ جی یہ میاں صاحب تو 25 جی کو 25 کو جب وہ جہاز پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جا رہے ہیں. باقی ظاہر بات ہے یہ دورہ تو ذاتی ہے، کیونکہ یو کے کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی ایسی وہ نہیں ہے تعلقات کی نوعیت یہ ہے جس میں میاں صاحب کو کردار ادا کر سکیں. وہ سعودی عرب ہو، قطر ہو، UAE ہو، ایون چین ہو. کمیونٹی موبلائزیشن کے لیے ظاہر ہے وہ ایکس پی ایم ہے، حلقہ تو ہے تجارت نہیں، وہ کے تو لیے. پاکستانیوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ تو نہیں نا. ان کا مطلب ہے نہ تو وہ اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، نہ اکانومی کے حوالے سے ہم تو محتاج ہیں امریکہ کے. تو امریکہ سے کیا، امریکہ میں جب وہ وزیر اعظم تھے، جب بھی امریکہ وہ گئے ہیں تو وہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ بہت بڑا بریک تھرو کوئی ایسا تعلقات کے حوالے سے ہوا ہو. تو اس لیے وہ تو نہیں ہے، ذاتی دورہ ہے. اور یہ ان کی صحت کا جو بتایا جا رہا ہے چیک اپ ہوگا برطانیہ میں، اور امریکہ میں بھی شاید اسی لیے وہ جا رہے ہیں. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک اپنی آزادی کا مزہ بھی چکھنا چاہتے ہیں کہ میں اب ایک آزاد شہری ہوں، جتنا عرصہ چاہوں ملک میں رہوں، جتنا عرصہ چاہوں ملک سے باہر رہوں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا، پھر آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.